की बारगाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नादरीन, प्रोग्राम दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में आपको खुश आमदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दीन इस्लाम के अहकामात सीख कर समझ कर उन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम का फरमाने अज़मत अली शान है, मन सल्ला अलैया सलातन कतबल्लाहु लहू किरातन वल किरातु मिस्लु उहद, कि जिसने मुझ पर एक बार दुरूद भेजा अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए एक किरात अजर लिख देता है, और ये एक किरात उहद पहाड़ की मिसल है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम में बतौर ख़ास आपके सवालात शामिल किए जाते हैं। नंबर आप स्क्रीन पर मुलाज़ा फरमा रहे हैं, इन नंबर्स पर अपने सवालात आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी कोशिश होगी इसी प्रोग्राम में जो बराह रास्त आपके सवालात मौसूल हों तो उनके इंशाअल्लाह आपको जवाब दिए जाएंगे। आज के हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हैं मुफ्ती मोहम्मद जमीर रज़ा अतारी साहब, इनको भी खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके बतौर ख़ास इन अयाम में आपका ज़िक्र खैर होता है, आपका उर्स मुबारक, आपका यौम मनाया जाता है, और 22 तारीख़ जुमादुल उखरा की बिलखुसूस कि जिसमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका यौम विसाल है, और उशाका ने सहाबा व अहले बैत अल्हम्दुलिल्लाह इस तारीख़ पर बतौर ख़ास एहतमाम के साथ उनका ज़िक्र खैर भी करते हैं। और सिद्दीक़ अकबर यार गार मुख्तलिफ़ अंदाज से मुख्तलिफ़ नामों से मौसूम कई महाफिल, कॉन्फ्रेंस और मुख्तलिफ़ लोग इस तरह के सेमिनार का एहतमाम भी करते हैं और करने भी चाहिए। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी ज़ात मुबारका की अफजलियत के हवाले से एक मुसलमान का अकीदा क्या होना चाहिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा में से जो अफजल और अफजलियत किस के बारे में ये अकीदा हमें रखना है, और ये अकीदा कितना अहम और ज़रूरी है, इस हवाले से क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमानों का इस हवाले से अकीदा बिल्कुल वाज़े है, जो हमारी कुतुब अकायद के अंदर बाकायदा सराहत के साथ लिखा हुआ है कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम रसूलाने इज़ाम, इनके बाद इंसानों में जिस हस्ती का सबसे बड़ा मर्तबा है वो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात है। फिर इनके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम व मर्तबा है। फिर आगे हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, और इनके बाद हज़रत सैयदना मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का मकाम व मर्तबा है। तो ये जो बिलखुसूस सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनके हवाले से इनकी अफजलियत, इसका तज़किरा, इसका चर्चा वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में भी सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के दरमियान हुआ करता था। ठीक, एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी शरीफ में एक सहाबा के किराम अलैहिम रिदवान के माबेन एक बहस चल रही थी किसी इल्मी मसले के हवाले से। तो आपने अपने हुजरा मुबारका में रहते हुए कुछ मस्जिद के अंदर होने वाली आवाज़ों को समात फरमाया। ठीक। तो देखा कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान किसी मौजू पर एक उनका तज़किरा, मुज़ाकरा, एक मुबाहसा चल रहा है। तो फरमाया कि क्या मामला है? तो उन्होंने कहा कि हम फ़जीलत के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे कि इस उम्मत में फ़जीलत वाला कौन है। तो फरमाया कि तुम में अबू बकर हैं
تو اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس وقت موجود نہیں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے بڑھ کر کسی کو فضیلت والا نہیں کہنا. اللہ. یعنی آپس میں جو فضیلتوں کا کہ کون فضیلت والا ہے یہ تو ابحاث چلی رہی ہیں. فرمایا کہ ابو بکر صدیق سے بڑھ کر کسی کو فضیلت والا نہیں کہنا. تو اس کے علاوہ صحابہ کرام علیہم رضوان والا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ابو بکر صدیق سے بڑھ کر کسی کو فضیلت والا نہیں کہنا. زمانہ نبوی کے علاوہ صحابہ کرام علیہم رضوان والا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ابو بکر صدیق سے بڑھ کر کسی کو فضیلت والا نہیں. افضل ہونے کا تذکرہ کرتے تو ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے خیر امت، اس امت کا بہترین فرد ان کو قرار دیتے. پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس امت کا بہترین فرد قرار دیتے. اور ان دونوں کی افضلیت تو قطعی ہے. ان دونوں کی جو افضلیت ہے وہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک بالکل مسلمہ ہے اور قطعی ہے. جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فضیلت میں بڑھ کر ہونا، افضل ہونا، یہ جمہور اہل سنت و جماعت کا علماء کا نظریہ اور عقیدہ ہے. تو بہرحال یہ چاروں ہستیاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پسندیدہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ ساتھ رہنے والی ہستیاں ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ ہر ایک صحابی میں جو خوبیاں ہیں وہ خوبیاں علیہ وسلم کے سب سے زیادہ ساتھ رہنے والی مقابلے میں جدا گانا انفرادی طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لیکن ان سب کے باوجود کہ ہر ایک صحابی میں جو خوبیاں ہیں کسی کو افضل ہونا بتایا جائے گا تو اس اعتبار سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے یہ سارے صحابہ کرام علیہم رضوان میں سب سے بڑھ کر ہے. اور یہ حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی بھی لوگوں کو یہی تعلیم کر ہے. بالکل حضرت علی یہ حضرت سیدنا مولا کائنات علی بخاری المرتضیٰ شریف کی روایت میں اللہ تعالی عنہ کا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی بھی لوگوں کو یہی تعلیم کریم کے ہی حضرت علی حضرت سیدنا مولا کائنات علی انہوں نے والد ماجد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ اس امت میں سب سے بڑھ کر مرتبہ مقام افضل کون ہے؟ تو اس پر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا ابو بکر. تو اس کے بعد حضرت محمد بن حنفیہ نے پھر سوال کیا ثم من، پھر اس کے بعد کون ہیں؟ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب ارشاد فرمایا عمر. سبحان اللہ. اچھا، پھر حضرت محمد بن حنفیہ چونکہ اس دور میں یہ مسئلہ فضیلت میں کون سب سے بڑھ کر ہے اس میں تھوڑا سا چیمے گوئیاں اس دور میں چل رہی ہوں گی، جس پس منظر کی وجہ سے ہی حضرت محمد بن حنفیہ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے خود ہی سوال کیا. یہ بخاری شریف میں یہ موجود ہے. تو 2 مرتبہ سوال کرنے پر پہلے جواب میں حضرت مولا علی فرماتے ہیں ابو بکر، پھر عمر. دوسرے پھر کون؟ تو اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں عمر. اچھا، پھر حضرت محمد بن حنفیہ انہوں نے ترتیب سمجھ گئے کہ جس ترتیب سے حضرت ابو بکر صدیق کا نام آیا، پھر حضرت عمر کا آیا، اور کہیں حضرت عثمان غنی کا کسی دفعہ میں اگر سوال کرتا ہوں تو جواب حضرت عثمان غنی کا بھی آ سکتا ہے. لہذا انہوں نے سوال میں تبدیلی کرنے کے بعد عرض کیا ثم انت، یعنی پھر انہی کا ہی ذکر کرتے ہیں. ہاں کہ پھر تو آپ ہی ہوں گے، یعنی تیسرے نمبر پہ آپ ہی ہوں گے. تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کمال عاجزی پر مشتمل ایک جواب ارشاد فرمایا کہ میں تو رجل من المسلمین، کہ میں تو مسلمانوں میں سے ایک مرد ہوں. تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جس وقت سوال ہو رہا ہے اس وقت جو ظاہری حیات سے متصف صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، ان صحابہ کرام علیہم رضوان میں اہل بیت اطہار میں اس وقت روئے زمین پر ظاہری حیات سے سب سے افضل جو ہستی صحابہ میں تھی وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی تھی اس وقت حیات. لیکن یعنی سوال یہ دونوں خلفاء دنیا سے، یہ تینوں خلفاء راشدین دنیا سے رخصت ہوئے. ان کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ مسلمین ہیں، خلیفۃ الرسول ہیں.
اب اس موقع پر سوال ہو رہا ہے اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر جو جواب ارشاد فرما رہے ہیں وہ باقاعدہ اپنا ایک عندیہ اور ایک اسلامی عندیہ وہ ارشاد فرما رہے ہیں، چونکہ ان کے پیش نظر وہ تمام تر احادیث ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل صحابہ میں جو بیان فرمائی ہیں، اور ان میں جو بالخصوص صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی، ان حضرات کی جو فضیلتیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں، تو ان کے پیش نظر گویا وہ قرآن و احادیث کا مکمل ایک نچوڑ اسلامی نظریہ اور عقیدہ اپنے صاحب زادی کو ان کے سوال کرنے پر سکھا رہے ہیں۔ تو یہاں پر کسی طرح کی جو تعویلات کی گنجائش بھی نہیں ہے کہ حضرت علی جو ہے وہ جواب دینے میں کسی قسم کا توریہ کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور آپ بالکل اپنے بیٹے کو وہی بات ارشاد فرما رہے ہیں جو حقیقت ہے، اور یہ بالکل انڈرسٹوڈ ہے کہ آدمی ممکن ہے کہ حضرت بلا تشبیہ ایک آدمی اپنی اولاد کے سامنے وہ بات بیان کرے گا جو درست ہو، کسی بھی وجہ سے دوسروں کے سامنے وہ کچھ باتیں مطلب کھل کے نہیں بول پاتا، لیکن اپنی اولاد کو تو بالکل صحیح نظریہ بتائے گا، اور یہاں وہ شبہ بھی نہیں ہے، یہاں وہ شبہ بھی نہیں ہے۔ بلکہ مجھے وہ ایک روایت یاد آ گئی جمیل صاحب، ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ آپ جیسا آپ کی مثل کوئی نہیں، یعنی وہ تعریف ہی کر رہا تھا، اور واقعی جس وقت کہا یا دور خلافت میں کہا تو واقعی آپ کی مثل کوئی نہیں اس وقت، تو آپ کو تھوڑا سا جلال والی کیفیت، تو آپ نے کہا کہ آرائیتا رسول اللہ، کیا تم نے رسول اللہ کو دیکھا؟ وہ کہنے لگے نہیں، میں نے رسول اللہ نہیں دیکھا۔ کہا اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوتا اور پھر یہ جملہ بولتے کہ آپ کی مثل، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے کہ مجھے پھر تم یہ کو مثل نہیں ہے، تو پھر تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ اچھا پھر اگلا سوال کیا تم نے ابو بکر اور عمر کو دیکھا؟ تو وہ کہنے لگا میں نے ابو بکر اور عمر کو بھی نہیں دیکھا۔ تو یہ عذر آپ نے قبول کیا کہ اس نے دیکھا نہیں ہے، ابو بکر کیسے تھے، عمر کیسے تھے، تو کہا اگر ان کو دیکھا ہوتا اور پھر یہ جملہ دہراتے ہیں تو میں تمہیں شدید ضرب، شدید مار لگاتا، مار پیٹ کرتا، کہ ان پر مجھے کیسی فوقیت اور ترجیح تم اپنے اس جملے سے وہ دے رہے تھے۔ یہ ناظرین کرام، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی چونکہ ٹاپک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے تو اس لیے ہم اس پہ ہی بات کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل آپ بھی شانوں والے، اور ان کی شانیں یہ حضرات بیان کرنے والے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بیان کرنے والے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند ہی نہیں فرماتے اس جگہ رہنے جینے کو کہ جہاں حضرت علی ساتھ نہ ہو، تو کہتے ہیں میں انہی کی، یہ حضرت علی میرے ساتھ ساتھ ہی رہیں۔ تو یہ ان کی محبتیں بھی، ان کی عقیدتیں بھی، اور آپس میں بھی رحما و بینہم، یعنی جو قرآن پاک نے بیان فرمایا کہ یہ آپس میں رحم دل، محبت والے، ان کے آپس کے تعلقات محبت والے، سبحان اللہ۔ تو آج ہمیں بھی اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب کے ساتھ بھی، اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار سے الحمدللہ اہل سنت دونوں سے محبت رکھتے ہیں، عقیدتیں رکھتے ہیں۔ ایسی صحابہ کی محبت جس میں بغض اہل بیت ڈالا جا رہا ہو تو یہ بھی مردود ہے، اور ایسی اہل بیت کی محبت کہ جس میں معاذ اللہ بغض صحابہ ڈالا جا رہا ہو تو یہ بھی مردود ہے۔ ہمیں مطلوب کون سی، اور شرع کو مطلوب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جہاں محبت صحابہ ساتھ احترام اہل بیت، اور جہاں محبت اہل بیت ساتھ احترام صحابہ، تو یہ سب سبحان اللہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ اللہ پاک ہمیں، ہماری نسلوں کو بھی ان عقائد پر استقامت عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں کچھ سوالات کی طرف، اور ہمارے ناظرین جو پوچھنا چاہتے ہیں دیکھتے ہیں کچھ ویڈیو سوالات بھی۔ میرا نام ہے شیخ عادل۔ میرا سوال یہ ہے کہ خریداری میں ملنے والا ڈسکاؤنٹ کمپنی کا حق ہے یا ملازم کا؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جی، خریداری میں ملنے والا ڈسکاؤنٹ، خریداری سے مراد یہ کہ اگر کمپنی نے کوئی کسی بڑی کمپنی سے کوئی مال خریدا ہے اور اس مال کی خریداری پر اگر کوئی خاص ڈسکاؤنٹ اگر وہ مل رہا ہوتا ہے خریدار کمپنی کو،
تو یہ جو ملازم ہیں جن کے ذریعے سے خریداری ہوئی ہے یہ اس ڈسکاؤنٹ کے حقدار نہیں ہیں. جو کمپنی اونر ہے جس نے خریدا ہے ڈسکاؤنٹ کا حقدار وہ کمپنی ہی ہے ڈسکاؤنٹ کی حقدار. تو اب یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی کمپنی اس طرح کے خصوصی قسم کے ڈسکاؤنٹس پر اگر اپنے ملازمین کے درمیان وہ ڈسکاؤنٹ تقسیم کرتی ہے تو یہ ایک الگ بات ہے. ورنہ اگر یہ ملازم نے کوئی چیز خریدی ہے جا کر اور یہ خریداری کمپنی کے بہاف پر ہی ہوئی ہے کمپنی کے لیے ہی ہوئی ہے تو جو بیچنے والے کی طرف سے ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے تو وہ ڈسکاؤنٹ کا حق کمپنی ہی کا ہے اس ملازم کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. عام طور پر لوگ اس میں بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہمارے چہرے کی وجہ سے یا ہم زیادہ خریداری کرتے ہیں اس وجہ سے ہمیں یہ ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے, تو اس پہ کیا کہیں گے؟ تو یہ ڈسکاؤنٹ دینے والے نے چونکہ یہ جو امپلائی ہے ملازم یہ اپنے مکمل طور پہ جو آؤٹ ڈور ورک ہوتا ہے کہ کمپنی کے لیے جہاں جہاں جب جب جن اشیاء کی ضرورت پڑے تو یہ جاتا ہے خریدنے کے لیے مارکیٹ میں. تو یہ کمپنی کی طرف سے باقاعدہ اجرت لے رہا ہے, اس کو تنخواہ مل رہی ہے, جو بھی اس کی ٹائمنگ ہے 8-10 گھنٹے کی اس ٹائمنگ پر یہ اجرت لے رہا ہے. اس کے کاموں میں سے یہ کام ہے کہ یہ کمپنی کے لیے مال خریدے گا. تو اس خریداری پر جو بھی اگلا شخص جو کمپنی ہے یا جو بھی مارکیٹ میں کوئی بھی ہے وہ اگر اس ملازم کو کوئی چیز بیچتا ہے اور وہ ریٹ کم کر کے بیچتا ہے تو یہ کم کر کے جو سودا ہو رہا ہے یہ کم ریٹ کمپنی ہی کے لیے کم ہو رہا ہے نہ کہ ملازم کے لیے. ملازم چونکہ پرسنل اپنے لیے نہیں خرید رہا کہ یہ ڈسکاؤنٹ اس کو فائدہ دے بلکہ یہ کمپنی کے لیے خرید رہا ہے. اصل خریدار گویا کمپنی ہے یا اس کی طرف سے ایک نمائندہ ہے اور اپنے اس کام کی اجرت معاوضہ لے رہا ہے. تو اس لیے جو ڈسکاؤنٹ ہے یہ اس کا حق نہیں ہے. یہ مکمل اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر بل مثال کے طور پہ 2 لاکھ روپے کا بن رہا ہے اور ڈسکاؤنٹ میں 5,000 روپے ڈسکاؤنٹ کر کے وہ بل 1,95,000 پہ کلوز کر کے کلیئر ہو جاتا ہے تو یہ 5,000 جو کم ہوا یہ کمپنی ہی میں جمع کرانا ہوگا یا کمپنی کے اکاؤنٹ سے 1,95,000 ہی آگے ٹرانسفر کرنے ہوں گے. یہ نہیں کہ 2 لاکھ روپے وہاں سے ٹرانسفر کر لیے اور اس کو 1,95,000 دے دی اور 5,000 اپنی جیب میں ڈال لیے, یہ جائز نہیں ہوگا. اچھا, اس میں دوسرا رخ ایک اور شروع ہو گیا جمیل صاحب. ایک تو یہ کہ وہ چیز اتنی لی, بل بھی بن گیا, سب کچھ ہو گیا اور وہ کمپنی کے لیے جو بھی ہوا وہ دے دیا. ملازم کو یہ کوئی شوق نہیں یا ملازم یہ تقاضا بھی نہیں کر رہا کہ مجھے الگ سے اس کے کچھ دیے جائیں. دکانداروں نے ایک انداز اختیار کیا ہوا ہے, وہ کچھ نہ کچھ اسے گفٹ دیں گے, وہ کچھ اور, کیونکہ یہ کمپنی کا پرچیزر ہے اور کمپنی کو آئے دن چیزوں کی ضرورت پڑی رہے گی. تو یہ گھوم پھر کر یا گھومے پھرے بغیر ہی ہماری دکان پر آئے سب سے, تو اسے کچھ نہ کچھ وہ چیزیں دینے لگ جاتے ہیں. اب وہ چاہے کیش کی صورت بھی ہو سکتی ہے یا کوئی اور آئٹم ایسا دے دیا اٹھا کر جو ان کے گھر کے لیے استعمال ہو, بھی آپ یہ آپ کو میں نے دیا, کہہ بھی دیتے ہیں یہ آپ کو دیا. اس میں کیا کہیں گے آپ؟ اب دیکھیں کمپنی جو بھی مارکیٹ ہے وہ مارکیٹ والے اس ملازم کے علاوہ اور دیگر لوگوں کو یہ تحفے تحائف کیوں نہیں دے رہے؟ صحیح, چلتے پھرتے کسی بھی آدمی کو روکیں اور یہ کہیں ہماری طرف سے آپ کو گفٹ ہے گھر لے جائیں. یہ اس ملازم ہی کو کیوں دے رہے ہیں؟ اسی وجہ سے دے رہے ہیں کہ اس ملازم کا ہم سے ایک تعلق قائم ہو جائے. یہ جب کبھی کمپنی کے لیے کوئی مال خریدے تو ہم سے ہی کانٹریکٹ کرے, ہم سے ہی مال لے, کسی اور برابر والی شاپ سے مال نہ لے, برابر والی کمپنی سے مال نہ لے. تو یہ کسی ملازم کو اپنی طرف ہی مائل رکھنے کے لیے اور اس کو اس بات کا پابند کرنے کے لیے کہ آپ نے مال خریدنا ہے تو ہم سے ہی خریدنا ہے, یہ آپ کو ہماری طرف سے تحفہ ہے. تو یہ تحفہ, یہ جو جائز اور حلال تحفے تحائف ہوتے ہیں یہ اس قبیلے سے نہیں ہیں, یہ ایک ناجائز زمرے میں آئے گا اور رشوت کے حکم میں داخل ہوگا. تو اب یہ جو مارکیٹ والے اس ملازم کو جو تحفہ دے رہے ہیں یہ اپنا کام بنانے کے لیے دے رہے ہیں. یعنی آپ کی کمپنی سے چونکہ سالانہ یا ماہانہ اتنے لاکھوں روپے کی خریداری ہوتی ہے تو آپ کا یہ سارا مال ہمارے پاس بھی اویلیبل ہے تو آپ ہم سے ہی خریدیں, کسی اور سے نہ خریدیں. تو اس ملازم کو اپنی ہی دکان کا گویا راستہ دکھانے کے لیے کہ بس آپ کے قدم اٹھیں, ڈائریکٹ اس دکان پہ آنا ہے, آپ نے اس شاپ پہ اس مارکیٹ میں ہمارے پاس ہی آنا ہے, کسی اور کے پاس نہیں. اور ہو سکتا ہے یہی چیز کہ بار بار جب اسی کے پاس ہی جانا ہے تو وہ یہ تحفے تحائف بھی یہیں سے نکالیں گے, وہ اور کہاں سے نکالیں گے.
یعنی وہ پیمنٹ یہ بھی پوری کر لیں گے اور وہی چیز جو کمپنی کو ہو سکتا ہے کسی اور جگہ سے کم پیسوں میں ملے یا اس کو کچھ مہنگی ملے گی. تو اصل چیز وہی ہے کہ جب ایک دکاندار کے پاس ایک ملازم کمپنی کا بس وہ جب خریداری اسی کے پاس آئے اور کسی اور کے پاس نہیں جا رہا اور اس ملازم کو ایک لالچ بھی یہاں سے مل رہی ہے کہ اس کو مختلف مواقع پہ تحفے تحائف بھی مل رہے ہیں, تو یہ ایک رشوت کی ایک صورت ہے جس میں گویا کہ ملازم کو اپنا ہی پابند کرنے کی ایک صورت بن رہی ہے. جی ہاں, جبکہ ملازم بالکل آزاد ہے, وہ جس سے چاہے خرید سکتا ہے اور ملازم کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ دیانت داری کے ساتھ اپنی کمپنی کے جو چیزیں ہیں جو ریٹ ہے باقاعدہ اس کے مطابق سودا کرے اور ایسا نہ ہو کہ اپنی کمپنی کو خریداری کے ذریعے سے نقصان پہنچانے والی صورت. ایک جگہ سستی بنتی ہے لیکن چونکہ یہاں سے تحفہ ملتا ہے تو اب یہاں سے مہنگی خرید رہا ہے, تو یہ دیانت داری کے خلاف ہے. جی بڑھتے ہیں مزید سوال کی. میرا سوال یہ ہے کہ گائے ہو یا بھینس ہے نمائش کے طور پہ تیار کرتے ہیں کہ ہماری چیز اچھی ہو اور اس کے بعد ان کے سینگ کٹوا دیتے ہیں, یہ اسلام میں جائز ہے یا نہیں کہ سینگ کٹواتے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے نا ہمارا ہمیں آگے پیسے دے گا اس کے سینگ نہیں ہوں گے تو نمائش کے طور پہ وہ پیش ہوا نا, تو یہ اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ جی عام طور پر یہ سوال تو قربانی کے دنوں میں پوچھا جاتا ہے, لیکن یہ بہت اچھا کیا کہ ابھی کیونکہ ابھی سے یہ کاروائیاں اس طرح کی کچھ کرتے ہوں گے آگے جا کر, تو جانوروں کے سینگ کاٹ دینا. اب یہ انہوں نے کہا کہ نمائش کے طور پر, یہ مراد خوبصورتی ہوگی, مہنگا بکے گا, یہ بھی یہ بتا رہے ہیں, تو سینگ سرے سے شروع سے ہی کاٹ دینا تو یہ جائز ہے کیا ہے؟ لیکن جانور کا جو سینگ ہے, سینگ میں اگر کوئی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے تو اس جانور میں سینگ کے کسی کنارے کے جھڑ جانے سے اس کو تکلیف نہیں ہوتی. جیسے ہمارے ناخن ہم نیل کٹر سے کاٹتے ہیں ہمیں تکلیف نہیں ہوتی, لیکن ذرا سے کھال آ جائے تکلیف ہوتی. بعض اوقات ناخن بعض اوقات غلطی سے بہت زیادہ کٹ جاتے ہیں تو 2-4 دن تک تو انگلی کے جو پورے ہیں یہ کچھ نہ کچھ تکلیف کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, ناخن پر جو نیل کٹر چلتا ہے اس پہ تکلیف نہیں ہے. تو سینگ کو کم کرنے یا بالکل جڑ سے اکھاڑنے, یہ 2 طرح کی صورتیں لوگ بناتے ہیں. بعض لوگ جڑ سے نہیں اکھاڑتے, وہ جانور کے سینگ کو بالکل سر کے قریب تک کا حصہ وہ اوپر کا وہ ریموو کر دیتے ہیں اور جو حصہ سر سے باہر نکل رہا ہے بمشکل 1-8 انچ اس حصے کو وہ ریتی وغیرہ سے گھسا کے بالکل گول کر دیتے ہیں. تو یہ والی صورت تو جانور کے لیے اذیت والی نہیں ہے. لیکن اس کے برخلاف بعض لوگ باقاعدہ جانور کا جو سر میں سینگ جو جڑ سے جہاں سے نکل رہا ہوتا ہے اس حصے سے ہی سینگ کو باقاعدہ اکھیڑ دیتے ہیں. اب اس کے لیے جانور کو کتنی تکالیف سے کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ خود یہ کام کرنے والے ہی اچھی طرح دیکھتے ہوں گے کہ جانور اس حوالے سے کتنا تڑپتا ہے پھڑکتا ہے. اور یہ سینگ ریموو ہونے کے بعد جو اس کا کھوکھلا سر جہاں پہ سینگ تھا اس حصے کو پھر درست ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے, تکلیف ہے. اور یہ جانور کو بہرحال ایک اذیت ہے جو ممکن ہے کئی ہفتوں یا مہینوں تک اس جانور کو برداشت کرنی پڑتی ہوگی, سہنی پڑتی ہوگی. یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات قربانی کے جانوروں کو جب گھروں پہ لایا جاتا ہے یا مارکیٹ میں جو ان کے جہاں پہ یہ قربانی کے جانور موجود ہیں تو جب ان جانوروں کو لوگ خریدار آ کے پیار کرنا چاہتے ہیں, سر کی طرف پیار کر رہے ہوتے ہیں, تو بالخصوص جن جانوروں کے سینگ جڑ سے اکھاڑے گئے ہوتے ہیں تو وہ اپنے سر پر ہاتھ نہیں لگانے دیتے. تو جو اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ انہیں یہ تکلیف ہے. تو اپنے جانور کو قیمتی بنانے کے لیے یہ جو جانوروں کی سینگ اکھیڑ دینا, اس سے صرف قیمت تو بڑھ رہی ہے جانور کی, لیکن جانور کے گوشت میں اس سے کسی قسم کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا. صحیح. یعنی یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ ہم نے جانور کی سینگ ریموو کر دی, جڑ سے اکھاڑ دی تو جانور کے اندر کوئی خوبصورت, جانور کے گوشت میں کوئی بہتری آ گئی جو شریعت کو مطلوب ہو. ایسا نہیں ہے. یہاں پہ جانور کو ٹوٹلی طور پہ پیسہ بڑھانے, پیسہ کمانے کے لیے بس اس کی سینگ کو بالکل جڑ سے اکھاڑا جا رہا ہے اور یہ تکلیف دہ مرحلے سے جانور کو گزارتے ہیں جو شرعی اعتبار سے اس کی اجازت نہیں ہوگی. بہرحال اب کسی نے ایسا کر لیا وہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا سچا عہد کرے. لیکن پھر بھی کسی نے ایسا کر لیا, اب جانور
کی قیمت سینگ والے کے مقابلے میں اب بے سینگ ہونے کی وجہ سے بڑھ گئی، تو اب اس حوالے سے جو بھی خرید و فروخت ہوئی ہے وہ شرعاً اس خرید و فروخت کو تو ہم ناجائز نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک، سوال ہے کہ عورتوں کے ستر میں بازو بھی شامل ہوتے ہیں، تو نماز میں اگر ایسی قمیض پہنی ہو جس کے بازو تھوڑے سے چھوٹے ہیں، عام طور پہ نارم پورے ہوتے ہیں لیکن تھوڑے سے چھوٹے ہیں، آگے سے کچھ حصہ نظر آ رہا ہو تو 1-2 انچ یا اس سے کچھ قدرے زیادہ، کیا کہتے ہیں؟ اب جیسے یہ پورا ہاتھ ہے، یہ حصہ تو سطر میں شامل نہیں ہے خواتین کے لیے نماز میں۔ یہ جو گٹے ہیں، جو کلائی کی ہڈی ہے، گٹے وغیرہ، گٹے، ٹھیک، تو اس سے لے کر یہ پورا یہ کندھے تک یہ پورا ایک عضو ہے جس کا چھپانا ضروری ہے۔ اب جیسے میرا یہ آستین تھوڑی سی اوپر ہو رہی ہے تو یا یہ لے لیں کہ یہ کچھ اوپر ہو رہا ہے، ورنہ نارمل یہ ہوتا ہے کہ یہ چھپا ہوتا ہے، لیکن وہ ہاتھ اوپر نیچے کرنے سے یہ حصہ کچھ ظاہر ہو رہا ہے۔ صحیح۔ تو اس طرح خواتین کی اگر کوئی آستین چھوٹی ہے جس کی وجہ سے سجدے میں جاتے وقت یا تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اوپر کرتے وقت اگر یہ حصہ نظر آ رہا ہے، اور یہ حصہ پورے عضو کی جو اگر سائز دیکھیں ہاتھ کو تو یہ اس کے چوتھائی سے کم ہے، کم ہے، چوتھائی سے کم۔ چوتھائی کا مطلب اس یہاں سے لے کر یہاں تک کے حصے کے اگر ہم 4 حصے کریں تو یہ جو 1-2 انچ کا حصہ نظر آ رہا ہے یہ چوتھائی حصے سے کم ہے، تو نماز ادا ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، لیکن لباس اتنا بھی اوپر نہیں ہونا چاہیے کہ اعضائے سطر یعنی جن اعضاء کو نماز میں چھپانا ضروری ہے ان کا کچھ حصہ بھی نظر آ رہا ہو، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ آستینیں لمبی ہونی چاہیے، یا اگر آستینیں چھوٹی ہیں تو آپ کے پاس چادر یا اسکارف اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ رکوع سجود میں آتے جاتے یہ کلائیوں کا یہ حصہ بھی نظر نہ آئے۔ ٹھیک، اور اس میں اہتمام کریں گے بہنیں تو بعض کا تو ایسے کچھ اسکارف یا عبایا یا کچھ ایسی چیزیں کہ جو پورے آگے اس کے لاسٹک بھی کچھ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ چپک جائے، اور اگر نماز کے وقت اگر بازو چھوٹے بھی ہیں یا کچھ ایسی کہ ہاف آستین استعمال کریں آپ گھر میں، نماز کا وقت ہے تو یہ اوپر سے جو پہن لیں گے تو اس سے نماز تو اس میں کفایت، چونکہ اصل مقصود تو چھپانا تھا، وہ اسکارف کے ذریعے سے یا کسی بڑی چادر کے ذریعے سے جب اعضاء چھپ گئے تو نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح۔ خواتین کو نماز میں ہاتھ تو باہر نکالنا، اگر چادر بڑی لیتی ہیں اور اندر اندر ہی کر کے اس کو ہاتھ بھی اندر ہی ہیں اور ہاتھ لٹکائیں بھی تو چادر سے باہر نہ جائیں، تو اس میں کوئی مذاقت نہیں؟ مذائقہ تو نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن یہ کہ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ جو ہے نا وہ ظاہر ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں قرات کر لی جائے تو کیا اگلے واجب کی تاخیر کی وجہ سے سجدہ صاحب واجب ہوگا یا نہیں؟ تیسری اور چوتھی رکعت میں قرات، غالباً یہ فرض نماز کا ہی مسئلہ پوچھے ہوں گے کہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں قراءت واجب نہیں ہے، تو اگر کسی نے سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملائی تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو مستحب ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی نہ کوئی سورت ملائی جائے، تو اس میں کوئی ترک واجب والا یا واجب کی ادائیگی میں تاخیر والا مرحلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو معاملہ افضل والا ہے، استحبابی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے، اس کے بعد مزید اور کچھ آیتیں پڑھی جائیں، تو اس میں کسی قسم کی ترک واجب یعنی واجب یا رکوع میں جانا جو ہوتا ہے، قیام کے بعد فوراً رکوع میں جانا ہوتا ہے بلا تاخیر، تو یہ تاخیر والا یہاں پہ کسی قسم کا واجب ترک نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، مزید کال۔ مفتی صاحب سے سوال عرض یہ ہے کہ بیڈ روم میں دیوار پر قرآنی آیت والے فریم لگا سکتے ہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جی، کمرے میں نارمل بیڈ روم میں، ہاں، تو ڈرائنگ روم، بیڈ روم، اس طرح کے اپنے گھر میں جہاں پاکی صفائی ستھرائی کا اہتمام انتظام رہتا ہے تو وہاں پر اس طرح کے تغرے لگانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ناپاکی والے ایریے میں جہاں پہ بچوں کی طرف سے یا ویسے ہی اس طرح کے معاملات ہوں تو وہاں پر ان مقدس آیات والے فریم کو نہ لگایا جائے، اور گھر کو ویسے پاک صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ باقی یہ کہ بیڈ روم میں اگر ایسا تغرا لگایا گیا ہے تو
بالخصوص جو میاں بیوی کے معاملات ہوں ان اوقات میں ان فریم کو اگر اتارا جا سکتا ہے تو اتار لیا جائے، یا ان کے اوپر کپڑا وغیرہ ڈالا جا سکتا ہے تو یوں کر لیا جائے. یعنی نارمل اگر بعض کا پاؤں اس طرف ہونا یا دیگر ایسے معاملات، تو جہاں سونے کے لیے آدمی سوتے ہیں آرام کرتے ہیں تو ان میں دیگر ان تقاضوں کا خیال رکھا جائے کہ کسی طرح کی بے ادبی نہ ہو. ہاں، عمومی طور پہ کہ حیا کا بھی ایک تقاضا ہوتا ہے، تو بعض اوقات آدمی تو حالت ایسی ہوتی ہے کہ اس میں اس کو خود بھی مناسب نہیں لگ رہا ہوتا کہ سامنے آیات اس کو نظر آ رہی ہیں، تو پھر ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اس مقام سے ان آیات کو کسی اور دوسرے روم میں لگا دیا جائے. ٹھیک جی. ناظرین کرام، آپ نے پروگرام یہ ملاحظہ کیا، آپ کے کئی ایسے سوالات ہوتے ہیں ظاہر ہے جن کی رہنمائی درکار بھی ہوتی ہے. دارالحکومت سنت کا یہ نمبر اپنے پاس رکھیے اور اس نمبر پر آپ باقاعدہ اپنے مسائل کی، روزمرہ کے مسائل کی، ان کی شرعی رہنمائی آپ لے سکتے ہیں. دارالحکومت سنت کی ویب سائٹ www.fatwaqa، اس ویب سائٹ پر آپ جائیے اور اس کی ویب سائٹ کا بھی وزٹ کریں، اور الحمدللہ اس ویب سائٹ پر ہزاروں کے حساب سے، یعنی 10,000 سے زائد فتاوی جات، جوابات جو کہ باقاعدہ اس پر اپلوڈ ہو چکے ہیں. تو آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں، آپ پکچر بھی بنا سکتے ہیں اور اسی ویب سائٹ پر آپ جائیں اور جا کر وزٹ بھی کریں، اور کئی آپ کو ایسے انشاءاللہ شرعی سوالات ملیں گے. اب تو AI سرچ آپشن بھی اس ویب سائٹ پر آن ہے، تو آپ اپنے جو بھی آپ کو سوالات ہیں تو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں. تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو اس سے اور اس سے ملتے جلتے کئی فتاوی جات وہ ویب سائٹ پر شو ہوں گے، نظر آئیں گے. یہ بھی ایک رہنمائی کا ہی ایک اہم ترین ذریعہ ہے. ہمیں اپنے دینی شرعی مسائل کے لیے رہنمائی لیتے رہنا چاہیے اور باقاعدہ علم سیکھتے رہیں، اور جو درپیش مسائل ہوں اس کے لیے پھر انتظار نہیں کرنا. کہیں کوئی عالم صاحب ملیں گے، کسی سے ملاقات ہوگی. جمیل صاحب جیسے کہتے ہیں ڈاکٹر کو دیکھ کر آدمی کو مرض یاد آ جاتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ مفتین کرام کو دیکھ کے لوگوں کو مسائل یاد آئے تھے، اور بعض اوقات کھڑے کہاں ہیں کس جگہ پہ کیسے، اور ان کو اچانک سوال کیسے آتا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے ذہن میں سوال پہلے سے بیٹھا ہو یا ابھی بھی جیسے ہی میں نظر آیا کوئی بھی نظر سوال اس کے ذہن میں مسائل تو دماغ میں سوار چل رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یاد بھی بر وقت نہیں پوچھتے، اس کو پینڈنگ میں رکھتے ہیں. جہاں کوئی نظر آیا تو فوراً سوال کریں گے، حالانکہ ان کو ضرورت کل تھی، پرسوں تھی، ایک ہفتے سے یہ سوال ان کی ذمہ داری میں شامل تھا. اور پھر معاذ اللہ غلطی کر کے کہ اب وہ پوچھنا تھا نہیں پوچھا، اب غلطی بھی ہو گئی، اب چلیں دونوں ملا کے پوچھ لیتے ہیں، اس کا بھی پوچھ لیتے ہیں، غلطی کا بھی پوچھ لیتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. جس وقت شرعی طور پہ آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں کنفیوز ہیں کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے، یہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز ٹوٹ گئی نہیں ٹوٹی، نماز میں کوئی ایسا مسئلہ ہوا، روزے کا ایسا مسئلہ ہوا، تو اس کو پہلی فرصت میں ان مسائل کو پوچھنے کے لیے علماء مفتیان کرام سے رابطہ رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ بعد آپ نے سوالات اتنے سارے پینڈنگ میں رکھے ہوئے ہیں، اب جہاں ملے گا تو پوچھوں گا ورنہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. جی ناظرین کرام، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی ہمارے ہادیوں رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی